अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, 16 दिसंबर का दिन पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई स्याह दिन है और इस दिन के साथ हमारी दो इंतहाई दुख भरी यादें वाबस्ता हैं। 16 दिसंबर 1971 की बात की जाए तो मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया, और इसके साथ साथ 16 दिसंबर 2014 की बात की जाए तो आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशत गर्दों की जानिब से हमला किया गया और 132 मासूम तलबा और 16 टीचर्स को बेरहमी के साथ शहीद कर दिया गया। वो स्कूल जहां तालीम को परवान चढ़ना था, नाज़रीन, वहां खून की नदियां बहा दी गई और इस दिल खराश वाक़े ने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। लेकिन हमने देखा कि जो मासूम तलबा थे उनका खून रायगा नहीं गया और इस वाक़े के बाद पाकिस्तान की तारीख तब्दील हो गई और हमने देखा कि इस पूरे सानहे के बाद एक फुल फ्लैज ऑपरेशन शुरू किया गया दहशत गर्दों के खिलाफ। और हमने देखा कि पूरी दुनिया ने देखा कि इस ऑपरेशन के नतीजे में जिस तरीके से दहशत गर्दों का मुल्क से कलाकमा किया गया, खात्मा किया गया, और यकीनी तौर पर आज का दिन पूरी कौम के लिए इंतहाई अफसोस का दिन है। इस पर बात करेंगे नाज़रीन। इसके साथ साथ अगर सियासी मामलात की तरफ आएँ तो हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ सियासी पारा जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि PDM हुकूमत से इस्तीफ़ा मांग रही है। आज बिलावल भुट्टो एक बार फिर ये कह रहे थे कि जमहूरियत के लिए अगर सिंध हुकूमत की भी कुर्बानी देनी पड़ी तो देंगे। आपको सुनवाते हैं कि बिलावल भुट्टो बारे में क्या कहा, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन, हमने देखा कि अपोजिशन का हमेशा से ही ये इल्ज़ाम रहा है कि जो इलेक्शन होते हैं पार्लियामेंट के फ्लोर पर उनके कैंडिडेट्स को तोड़ा जाता है या फिर इन्फ्लुएंस किया जाता है खासकर सेनेट इंतखाबात के हवाले से, जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग का शोर रहता है। और आज इमरान खान साहब ने भी बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा है कि हम ये तरीका इसलिए ला रहे हैं कि रिश्वत का हम देखते हैं कि बाजार गर्म होता है, फिर इसी को ख़त्म करने के लिए हमने ये फैसला किया है कि शो ऑफ हैंड्स का कानून लाया जाए। इमरान खान साहब क्या कह रहे थे वो भी सुन ली। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि कबल अज वक्त इंतखाबात और फिर शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए इंतखाबात की हुकूमत जो बात कर रही है, इस पर आइन क्या कहता है? क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लिमानी मामलात पर राय दे सकती है? क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट से राय लेंगे। और सबसे अहम सवाल ये कि जो कबल अज वक्त इंतखाबात होंगे सेनेट के, जिस हवाले से हुकूमत बात कर रही है, इसका फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा। इन्हीं सारे मामलात पर बात करने के लिए मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है साबिक जज हाई कोर्ट और माहिर कानून शाखावर साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, और एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब आपके वक्त का। लतीफ़ खोसा साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमने देखा कि जब भी सेनेट इंतखाबात हुए हॉर्स ट्रेडिंग का शोर रहा है, रिश्वत के बाजार जो हैं वो गर्म होते रहे हैं। आज इमरान खान साहब भी ये बात कर रहे हैं, लेकिन अब जब ये बात हो रही है कि इसको रोकने के लिए शो ऑफ हैंड्स का कानून लाएंगे, तो फिर पीपल्स पार्टी को क्यों तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए, कोई तहफ़्फ़ुज़ात वाली बात नहीं है, ये तो आइन की बात है। आइन तो 226 में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि तमाम इलेक्शंस जो आइन के ताबे होने हैं वो बाय सीक्रेट बैलेट होंगे। ये बिल्कुल वर्बैटम में इसका तर्जुमा आपको अंग्रेजी का सुना रहा हूँ। ये है आर्टिकल 226। तो ये क्या, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये अटॉर्नी जनरल साहब भी मुझे समझ नहीं आई है। मैं खुद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहा हूँ। मुझे हैरत हो रही है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान होता है, अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट का नहीं होता, ये कैबिनेट का अटॉर्नी जनरल नहीं होता, पाकिस्तान का होता है। तो ये पाकिस्तान के आइन की जरा तशरीह आर्टिकल 226 को बेर रीडिंग पढ़ लें। अगर आपके पास हो तो आप भी जरा ये नाजरीन को और सामईन को जरा सुना के पढ़ के सुना दीजिएगा। तो इसमें कोई इबहाम नहीं है कि आपको आइन तरमीम करना पड़ेगा। बिल्कुल हम इस बात में कोई शायबा नहीं है कि जो बदकिस्मती से पिछले इलेक्शन में देखा गया कि गए 264 से और निकले 250 वोट, तो वो बड़ा शर्मनाक बात है। बिल्कुल हमारे यहाँ ये कोई ऐसी वो नहीं है कि शो ऑफ हैंड से हो, लेकिन देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे होता है। इसकी काउंटिंग का एक मेथोडोलॉजी जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप इसमें जो है किस अंदाज से काउंटिंग होगी बाहर का, वो तो एक अलग प्रोसेस है। लेकिन ये सीक्रेट बैलेट को आईनी तरमीम के बगैर, ये किसी रेफरेंस के जरिए एडवाइस लेकर सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट आइन पर हावी नहीं हो सकता। लेकिन सरदार साहब एक चीज क्लियर कर दें, माजरत के साथ, अभी आपने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इसमें कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि ये अपोजिशन के पार्ट पे ये दोहरा मयार भी है, कंट्रडिक्शन भी है।
مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کے لیے جو کچھ ہوا اس وقت بہت باتیں کی گئی، خاص طور پہ اپوزیشن کی طرف سے کہ جی یہ شو آف ہینڈ جو ہے نا اس کے ذریعے ہونا چاہیے، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، لوگ ووٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں، حکومت وقت جو ہے نا وہ خریدتی ہے، یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے۔ اگر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ شو آف ہینڈ سے، اور عمران خان تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا نقصان ہوگا، گورنمنٹ میں رہتے ہوئے ہم تو زیادہ لوگوں کو ان ادر ورڈز کہہ رہے ہیں اسکرو کر کے تو اپنی مرضی کے بندے سینیٹر بنوا سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کر رہے۔ تو یہ دورہ معیار نہیں ہے، اس کو رضا ربانی صاحب کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی نفی ہے شو آف ہینڈ، یہ کیسے ہوگی نفی؟ کون کہہ رہا ہے آپ کو دوہرا معیار؟ کس قسم کا دوہرا معیار کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں آئین ہی کی ترمیم کرنا پڑے گی۔ آرٹیکل 226 کو ذرا پڑھا دیجئے، خود بھی پڑھ لیجئے گا، سامعین اور ذرا قارئین کو بھی پڑھا کے اس کا ترجمہ کر دیجئے گا۔ میں نے تو آپ کے سامنے کر دیا ہے کہ میں معذرت کے ساتھ سردار صاحب میں ریئیکشن کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو میں یاد دے رہا ہوں کہ جب صادق سنجرانی کو ہٹانے کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی تھی اور وہ نہیں بھر پائی تھی تو اس وقت بڑا شور ہوا تھا کہ جی یہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے۔ چھوڑے، میرے ساتھ خود ہوا۔ میں جب سینٹ میں کنٹیسٹ کیا تھا تو میرے 25 جو ممبر میرے ساتھ گئے تھے اس میں سے 14 نکلے اور 11 نے مجھے ووٹ نہیں دیا، چونکہ اس وقت جو ہے جنرل پرویز مشرف نے کہا یہ کوسا فساد کی جڑ ہے، اس کو نہیں بننا چاہیے۔ 11 میرے ووٹ توڑے، شوکت عزیز کو دیے اور جن لوگوں کو دیے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ سیکرٹ بیلٹ کی خیر سے وجہ سے ماشاءاللہ جو اس وقت جنرل مہدی اور بریگیڈیئر گھومن جو ISI کے یہ آپریٹ کر رہے تھے، انہوں نے میرے ووٹ توڑے، میرے ساتھ ہوا۔ میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھی پریکٹس ہے، یہ اچھی بات ہے؟ سو دوہرے معیار کی بات نہ کریں۔ بات یہ ہے کہ یہ آئین کو آپ کو ترمیم کرنا پڑے گا۔ یہ آپ کس کو جو ہے بے وقوف بنا رہے ہیں کہ آپ جو ہے اٹارنی جنرل کی بھی ایڈوائس غلط لے رہے ہیں اور پھر آپ ریفرنس بھی 186 آرٹیکل میں غلط کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو۔ تو لطیف کھوسا صاحب، آئینی ترمیم اگر حکومت کرتی ہے تو پھر آپ ساتھ دیں گے؟ ظاہر ہے جس طرح سے آپ بھی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی یہ ہوا ہے، اسی کو ختم کرنے کے لیے تو حکومت کہہ رہی ہے، تو ظاہر ہے آئینی ترمیم کی ضرورت پڑے گی، تو آپ ساتھ دیں گے؟ نہیں تو لائیں یہ بات، یہ کوئی حکومت ہے یا ایسی انسانوں والی حکومت جو کسی کے ساتھ بات کرے اپوزیشن کے ساتھ مل کے، یا معاملات کو جو ہے یہ پارلیمان کے ذریعے طے کرے؟ یہ انہوں نے پارلیمان کو تو بے توقیر بنا کے رکھ دیا ہے۔ یہ تو جمہوریت ہی کی نفی ہے کہ جمہوریت جو ہے سارے معاملات پارلیمان میں طے ہونے ہیں۔ یہ پارلیمان سے ماورا ہر چیز کرنا چاہتے ہیں، یہ آرڈیننسز کے ذریعے چاہتے ہیں، یہ اس طرح جو ہے ریفرنس کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں معاملات، تاکہ پارلیمان کو بے توقیر کر کے بالکل باہر پھینک دیا جائے، کیونکہ پارلیمان میں اپوزیشن۔ لیکن لطیف کھوسا صاحب، بہت سارے معاملات پر حکومت نے آپ کو بلایا، آپ نہیں آئے۔ ابھی پیچھے الیکشن ریفارمز کے حوالے سے حکومت نے کہا، اپوزیشن نے کہا ہم نہیں مانیں گے۔ اس کے بعد کورونا پر بھی بلایا گیا، اسپیکر نے کمیٹی بنائی، وہاں پر ہم نے اپوزیشن کا کوئی نمائندہ نہیں دیکھا۔ ابھی شو آف ہینڈز پر بھی آپ کہہ رہے ہیں ہم بات نہیں کریں، کہ حکومت بلاتی تو ہے بہت سارے معاملات پر، لیکن آپ نہیں آتے۔ ماشاءاللہ کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا ہے۔ دیکھیے، جب آپ چور اور ڈاکو کی رٹ سے نیچے اترتے نہیں ہیں، جب آپ اس طرح سے گالیاں دیتے ہیں، آپ کے وزراء اور آپ کے جو ایڈوائزرز ہیں، ایک ظفر موج ہے جو آپ کو جو ہے شروع ہو جاتی ہے کرنے کے لیے۔ میں خود موجود تھا، اتنا بڑا جلسہ ہوا ہے لاہور کا، سارا میڈیا اور ساری ان کی جو ہے صدا خان لگے ہوئے ہیں کہ جی فلاپ فلاپ فلاپ۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ؟ چلیں ایک سوال اور میں پوچھ لیتا ہوں آپ کی موجودگی کا سردار صاحب فائدہ اٹھاتے ہوئے، اگرچہ موضوع تھوڑا سا اس وقت یہی ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آج بلاول بھٹو صاحب نے ایک اور بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سوال کے جواب میں کہ عمران خان پرائم منسٹر کو جب ہٹا دیا جائے گا تو انہوں نے کہا جی کس سے آپ بات کریں گے؟ انہوں نے کہا جی کسی سے نہیں کریں گے، ہم خود ہی بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، یعنی سیاسی جماعتیں جو ہے نا PDM کی، وہ فیصلہ کریں گی کہ آگے کیا ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان ہے کہ وہ خود ہی فیصلہ سب کچھ کر لیں گے؟ دیکھیے، آسان تو اس ملک میں ہر چیز آسان ہے بھی اور ہر چیز آسان نہیں بھی ہے، مشکل بھی ہے، تو آسانیاں تو پیدا ہونیاں پڑیں گی۔ آپ کو دیکھیں 70-75 سال ہو گئے، آپ کو اب طے کرنا پڑے گا کہ اگر آپ نے آئین پر عمل داری کرنی ہے تو آئین کا آرٹیکل 7 جو ہے وہ ریاست کی تعریف بڑا واضح کرتا ہے، جس میں صرف عوام نیچے سے لے کے اوپر تک
मुख्तदिर की गई है इस इमरानी मुआहदा के तहत, और इसमें अख्तियारात जो है तमाम के तमाम अवाम के पास है। ना उसमें फौज आती है, ना उसमें अदलिया का जिक्र है, उसमें नीचे से लेकर ऊपर तक अवाम है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट असेंबली, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, प्रोविंशियल असेंबली, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट और फेडरल गवर्नमेंट, ये 3 चीजें हैं जो रियासत को तारीफ करती हैं, जिनको हक है गवर्नेंस का। तो ये तय करना पड़ेगा कि क्या बैरूनी इदारों ने आकर या कोई और जो है कुव्वतों ने जो है करने हैं, खुफिया कुव्वतों ने इस मुल्क को चलाना है, वजीर आजम बनाना है, लीडर्स बनाने हैं, जलसे भरने हैं, फ्लॉप करने हैं, या किसने, या मीडिया ने ये तासर देना है कि कौन सी चीज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, बहुत शुक्रिया सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि आर्टिकल अगर 224(3) में भी देख ले तो ये इलेक्शन जो है, जब ये बंद हाफ, चूंकि ये जो सेनेट है ये परपेचुअल इदारा है, 50% जो है हर 3 साल बाद ये इन पर रुखसत होते हैं और इलेक्शन होता है। और ये इलेक्शन का भी वक्त तयन शुदा है आर्टिकल 224(3) में कि जब खत्म यानी वो वैकेंसी अकर होती है तो उसके महीना से पहले नहीं हो सकते। सही, ठीक है, इस पर कानूनी राय भी जान लेते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी लतीफ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियोज में। मेरे साथ हाई कोर्ट माहिर कानून शाखावर साहब भी मौजूद हैं। शाखावर साहब, आपसे जानना चाहते हैं, अभी जिस तरह से लतीफ खोसा साहब भी बात कर रहे हैं, हुकूमत भी जो बात कर रही है कि सेनेट इलेक्शन एक तो शो ऑफ हैंड्स के जरिए करवाए जाएं, दूसरे वो कह रहे हैं कि मार्च के बजाय जो है वह फरवरी में करवाए जाएं। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है इस पर राय लेने के लिए, लेकिन आइन क्या कहता है इस पर? देखिए, बात यह है कि अभी सरदार लतीफ खोसा साहब ने जिन आइनी शिक्कों का हवाला दिया उसमें बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें है कि बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि ऑल इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर शैल बी बाय सीक्रेट बैलेट। तो जब आइन ने एक चीज़ पे कदगन लगा दी है, उसके बाद तो मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। उसके अलावा भी जो इसके तहत जो इलेक्शन होते हैं, जो पूरा कंडक्ट होता है, वो उसके बारे में भी एक लेजिस्लेशन मौजूद है, द इलेक्शन एक्ट 2017, और उसके आगे फिर इलेक्शन रूल्स भी हैं 2017 के। उसमें भी जब तक जहाँ पर सेनेट के इलेक्शंस का ताल्लुक है, उसमें बिल्कुल ये वाज़ेह है कि वो थ्रू सीक्रेट बैलेट होंगे। इस बैलेट की सेंक्टिटी जो है उसको मलूज़ खातर रखा जाएगा, उसको इंश्योर किया जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है जो सरदार लतीफ़ खोसा साहब साबिक़ अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, सीनियर कानूनदान हैं, और आइन की जो बात है, मेरे ख्याल में आइन से इनहराफ ना पार्लियामेंट कर सकती है, ना जुडिशरी कर सकती है, ना एग्जीक्यूटिव कर सकती है। 2 चीज़ें शाखावर साहब बड़ी क्लैरिटी के साथ आपने बताया, वो मेरा ख्याल है बेहतर है कि और भी वाज़ेह तरीके से बताएं, नाज़रीन को समझ भी आ जाए। देखिए, एक आइन है, एक कानून है, एक है कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। मतलब थ्रू आउट रोना रोते हैं कि जी करप्शन है, करप्ट प्रैक्टिसेस है। जिस तरीके से आपने देखा फाटा के, तो जब से पाकिस्तान बना है, फाटा के मेम्बरान जो है ना वोट खरीद 25 करोड़ 30 करोड़ पे फी MPA से पैसे लेते थे। अब इसका रोना रोया गया और सारी पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि जी करप्शन ख़त्म होनी चाहिए, और कागज़ों की हद तक तो कहती हैं। अब देखें जिस तरीके से ये अब हुकूमत इसको ख़त्म करना चाह रही है, भाई तरमीम कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है। 18वीं तरमीम करके आपने बेड़ा गर्क कर दिया बेशुमार चीज़ों का, उस पर भी आज लोग एतराज़ कर रहे हैं। तो इसमें अगर एतराज़ ये बात आती है कि जी करप्शन को ख़त्म करने के लिए अमेंडमेंट करें या सुप्रीम कोर्ट में जाएं, तो इसमें क्या यहाँ पे कौन सी किसी का साहब देखिए, बात यह है कि हमें एक कानूनी और आइनी तरीका इख्तियार करना है। मैं खुद इस बात से आपसे एग्री करता हूँ, बल्कि आपने प्राइम मिनिस्टर का जो भी बात बताई, सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने खुद कहा कि मेरे साथ हुआ ऐसा। बिल्कुल करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं सेनेट के इलेक्शन में, चूँकि ये एक इतना कॉम्प्लेक्स किस्म का इलेक्शन है, होता ये प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन पे है, इसमें प्रायोरिटीज़ होती हैं, फिर उसकी कैलकुलेशन होती है, इसमें बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि करप्ट प्रैक्टिसेस हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसका एक मैंडेट ये है कि उन्होंने करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द इलेक्शंस को गार्ड करना है, रोकना है। लेकिन हमने देखा है कि ऐसा होता नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वो आपको आइनी और कानूनी तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये एक कंसेंसस ज़रूर डेवलप होना चाहिए, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, अपोजिशन को तमाम इख्तलाफात के बावजूद उनको ऑन बोर्ड लेके उनको ये कन्विंस करें कि आप भी तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। तो लिहाजा हम क्यों ना सेनेट का इलेक्शन जो है वो आइन में तरमीम करके
اس کو بائی شو آف ہینڈ رکھا جائے تاکہ جس پارٹی نے ٹکٹ دی ہے وہ اس کے علاوہ کسی اور کو رضا نہ ربانی جائے. صاحب ایک اور چیز کی طرف اشارہ بھی کر رہے ہیں. جی یہ جس کا ذکر پرپورشنیٹ ریپرزنٹیشن متناسب نمائندگی کی آپ نے بات کی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ریجنل پارٹیز اور ریلیجس پارٹیز ان کا صفایا ہو جائے گا, جن کو اس حوالے سے کچھ ووٹ ملتے تھے, ایک دو لوگوں کو وہ سینٹ میں بھیج دیا کرتے تھے. جی تو یہ کیا ہم نے ارینجمنٹ ہی ایسا کیا ہوا ہے کہ جی آپ کو بھی نوازنا ہے, آپ کو بھی, آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ضرور ہونا چاہیے, یہ چینج ہونا چاہیے, لیکن اس کے لیے طریقہ صرف آئینی ترمیم ہے. آئینی ترمیم جو ہے وہ 2/3 اکثریت پارلیمنٹ کی جب تک نہ ہو وہ تو نہیں ہو سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پراپر کورس ہے, اس پہ گورنمنٹ انیشیٹو لے اور اپنے تمام اختلافات, ٹھیک ہے پالیٹکس میں اور اس میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں, آپ کی اپنی اپنی پوزیشنز ہوتی ہیں, پی ڈی ایم بنا ہوا ہے وہ ان کے خلاف احتجاج بھی کر رہے ہیں, لیکن آئینی اور قانونی ایشوز کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا چاہیے. جہاں تک آرٹیکل 186 کا تعلق ہے جو ایڈوائزری جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی, اس کو انووک کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ڈیبیٹیبل ایشو ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پارلیمنٹ کو, اس کو کابینہ کو کیسے جو ہے یہ قائل کیا گیا کہ ہمیں اس چیز کو لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اوپینین لینی چاہیے. دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان انڈر آرٹیکل 186 اس میں اوپینین دے سکتی ہے کہ جس میں صدر مملکت اگر چاہیں یا ایسا گورنمنٹ ڈیزائر کرے کہ کوئی بھی ایسا ایک امپورٹنٹ کوشچن امپورٹنٹ کوشچن آف لا ہے جس کا تعلق مفاد عامہ سے ہے, پبلک انٹرسٹ میں ہے, تو اس میں کوئی رائے سپریم کورٹ سے لے, اور وہ اس صورت میں لی جا سکتی ہے کہ جب ایک چیز کے بارے میں آئین بھی خاموش ہے, قانون بھی خاموش ہے, اور اس کے اگر کوئی ایسی شک ہے بھی ہے تو مبہم ہے جس کا جو ہے وہ اس کا کلیریفائی ہونا ضروری ہے. تو ایسے اس میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایک ریفرنس بھیجتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان ایسی اوپینین دے کے وہ پھر پریزیڈنٹ کو واپس جو ہے اپنا رائے جو ہے وہ دے دیتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جس چیز کے بارے میں آئین میں ایک پراپر پروویژن موجود ہے, قانون میں پروویژن موجود ہے, اس پہ آرٹیکل 186 کی جورسڈکشن کو انووک کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھا مشورہ نہیں ہے. ٹھیک ہے شاہ خابر صاحب, آپ سے مزید بھی اس پر رائے لیں گے. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ناظرین مختصر بریک لیتے ہیں, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. اب یہ جو قبل از وقت سینٹ انتخابات کی بات حکومت کر رہی ہے, آج بھی عمران خان صاحب بات کر رہے تھے, اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا پی ڈی ایم کو دباؤ میں لانے کے لیے کیا جا رہا ہے یا کچھ اور معاملہ ہے؟ دیکھیں بظاہر تو سونیا آؤٹ آف نو ویئر یہ سامنے آئی ہے نا. آپ دیکھتے ہیں اس حوالے سے آپ نے دور دور تک شاہ غافر صاحب کوئی نہ خبر پڑی ہوگی نہ سنی ہوگی کہ حکومت جلدی الیکشن کروا سکتی ہے اور یہ شو آف ہینڈ کو ختم کر سکتی ہے. یہ کہیں بھی 0.1% بھی کہیں خبر ان دنوں میں نہیں آئی. بالکل. ہاں یہ ضرور ہم سنتے تھے کہ جی حکومت پریشان ہوتی ہے کہ جی قانون سازی نہیں ہو سکتی, میجورٹی نہیں ہے, بل واپس آ جاتے ہیں, اور بڑے معاملات کے لیے جیسے فیٹ ایف کے لیے جوائنٹ سیٹنگ کو بلانا پڑا تھا, یہ کرنا پڑتا ہے. اس حد تک تو بات سمجھ آتی ہے. اب یہ فوری طور پہ کیا پروویکیشن ہے, کیا کر رہی ہے؟ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے دباؤ میں تھوڑی دیر کے لیے جلسے سے پہلے, میں تو کہوں گا 13 دسمبر سے پہلے کا جو ماحول تھا وہ سیاسی طور پہ حکومت کے لیے دباؤ میں آنا تھا. 13 دسمبر کے بعد اب میں دیکھ رہا ہوں ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جلسہ اچھا ہوا ہے, لیکن یہ کہنا تھا کہ جی جلسہ سب کو آر پار کر دے گا, وہ نہیں ہوا. وہ لوگ مان بھی رہے ہیں کہ ایسا نہیں تھا, اور وہ اپنی تنظیمی نقائص کو بھی مان رہے ہیں. وہ یہ بھی مان رہے ہیں کہ جی موسم ٹھیک نہیں تھا, سردی تھی, لیٹ نکلے. سردار یا صادق پہ الزام ہے کہ کھانے پہ اتنی دیر تک لوگوں کو بٹھائے رکھا, لوگ پہنچ نہیں پائے, کووڈ تھا. اب ان کو ایک سیکنڈ تھنکنگ آ رہی ہے. لیکن سوال یہ کہ حکومت کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جب آپ نے اپنی طرف سے پرائم منسٹر صاحب نے اپنے شیرو اور دوسرا کتا, اس کا کیا نام ہے جی, ٹائیگر, اس کے ساتھ جو وقت گزارا, ایک میسیج دیا انہوں نے کہ جی میں تو کمفرٹیبل ہوں. آج انہوں نے گفتگو میں یہ بات کی. تو بظاہر سونیا یہ لگتا ہے کہ یہ توجہ کسی طرح ہٹانا چاہتے ہیں. حکومت بھی چاہتی ہے کہ جی تھوڑا سا اس معاملے سے ہٹے. ہاں اب یہ کہ جی سوال, اصل اہم سوال جو ہے نا وہ شاہ خافر صاحب سے پوچھتے ہیں. شاہ صاحب یہ جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جی 12 فروری اور 12 مارچ کے درمیان یہ الیکشن ہو سکتے ہیں, جبکہ آئین یہ کہہ رہا ہے, بظاہر لگتا ہے جس طریقے سے رضا ربانی صاحب نے بات کی, سردار صاحب نے بھی, آپ بھی شروع میں تھوڑا سا اس پہ بات کی, کیا اس میں کوئی قانونی طور پہ پوائنٹ ایسا نکل سکتا ہے کہ جی جلدی الیکشن ہو جائے اور پھر حکومت شاید جلدی میں الیکشن کرا کے اپنی میجورٹی لا کے ان کو دباؤ میں لے آئے گی کہ بھی ٹھیک ہے ہم تو اب آپ کے بغیر بھی پارلیمنٹ کو چلا سکتے ہیں, قانون سازی کر سکتے ہیں, اور شو آف ہینڈ والا معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟
دیکھیے صاحب بات یہ ہے کہ آئین میں اور قانون میں جو ایک میعاد مقرر ہے، اور یہ جو الیکشنز ہیں یہ ہر 3 سال کے بعد ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو پہلی سینٹ آتی ہے اس میں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ہے وہ 3 سال کے بعد جو ہے ٹائم فریم طے ہے، تو اس دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی۔ ہاں الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی سہولت کے مطابق کچھ چیزیں معمولی سی رد و بدل شیڈیول میں کر سکتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن جو ایک قدغن لگائی گئی ہے آئین نے اور قانون نے، اس سے تو باہر نہیں جایا جا سکتا۔ تو اس لیے تو کیونکہ آدھے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ جو سینیٹرز ہیں سٹنگ، وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور ان کی آدھے ریپلیس ہوں گے، اور ویسے بھی جتنی کہ پروپورشن بن رہی ہے، چونکہ جو پچھلا سینٹ کا الیکشن ہوا تھا اس میں پی ٹی آئی کے پاس جو ہے وہ عددی تعداد نہیں تھی صوبائی اسمبلیوں میں، اب ان کے پاس پنجاب میں بھی خاصی بڑی تعداد موجود ہے، اور جس پروپورشن سے وہ الیکشن میں آئیں گے وہ پروپورشن تو ان کو ویسے بھی مل جائے گی، اس تناسب سے تو ان کو سینٹ میں ووٹ مل جائیں گے، لیکن ان کو ایک انسیکیورٹی شاید یہ ہے، جیسے ابھی عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان بھی بتا رہے تھے اور سردار لطیف کھوسہ صاحب نے بھی کہا کہ اس میں مینجمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس پرائرٹیز ہوتی ہیں، ایک صوبائی اسمبلی کے ممبر کے پاس یا قومی اسمبلی کے ممبر کے پاس جو آئی سی ٹی کا الیکشن کہ جی وہ الیکٹرل کالج ہے، تو اس کو روکنے کے لیے انشور کیا جائے کہ یہ شو آف ہینڈ ہو، تو ٹھیک ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ کانسیپٹ ٹھیک ہے یہ، لیکن کہتے ہیں مجھے نقصان ہوگا ایز گورنمنٹ کے طور پہ، ہم لوز کریں گے لیکن اس کے باوجود ہم تیار ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج کے اوپر جبکہ الیکشن جو سینٹ کے ہیں وہ زیادہ دور نہیں ہے، تو ایک ایسی بحث چھیڑ دینا جو کہ آئینی طور پہ جس کا امکان نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں یا تو پھر وہ سیاسی ماحول جو ہے اس میں تھوڑا سا گرمی پیدا کرنا۔ ایک اور بات جو ہے نا جس کے بارے میں بہت کہا جاتا ہے کہ یہ اپوزیشن کے لوگ، شاہ خبر صاحب بڑا اوپنلی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم کسی صورت میں بھی سینٹ کا الیکشن نہیں ہونے دیں گے، ان کا یہ خیال ہے، اور وہ کہتے ہیں پہلے تو آپ نے ڈیڈ لائن 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی انہوں نے دسمبر کی کہ آپ چھوڑ دیں، یہاں سے نہیں چھوڑیں گے تو ہم یہ کر دیں گے، لانگ مارچ ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا جواب غزل کے طور پہ پرائم منسٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی سینٹ کا الیکشن نہیں ہونے دیں گے تو میں پہلے کرا دیتا ہوں؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیں وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ ایک میجورٹی ہے ان کے پاس اور لیڈر آف دی ہاؤس ہیں، لیکن ان کی قانونی مشاورت کے لیے ادارے موجود ہیں، جیسے کہ وزارت قانون ہے، اور ایون اٹارنی جنرل فار پاکستان ہے جو کہ سینئر ترین لا آفیسر آف دا کنٹری ہیں، جو ان کو مشورہ دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزارت قانون کا کام ہے کہ وہ گورنمنٹ کو اور وزیر اعظم کو اور کیبنٹ کو اصل جو پکچر ہے آئینی اور قانونی وہ پیش کرے۔ ان کو ایسا کوئی بھی مشورہ نہیں دینا چاہیے کہ جس سے کل اگر گورنمنٹ آرٹیکل 186 کو انووک کرتی ہے ان کوشچنز کے اوپر، اور کل کو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان اگر ان کو وہ ریفرنس واپس کر دیتی ہے، تو اس سے ان کو جو ہے سیاسی اور ویسے بھی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شاہور صاحب کے لا منسٹری سے کوئی اوپینین نہیں سیکھ کی گئی اس حوالے سے اور ایبرپٹلی اعلان کیا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اٹارنی جنرل پاکستان جو ہیں وہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے سینئر کولیگ ہیں، نو ڈاؤٹ کہ وہ کیبنٹ کا حصہ ہوتے ہیں، وہ ان کا آڈینس بھی ہوتا ہے اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اٹارنی جنرل کا جو رول بنتا ہے وہ بنتا ہے اس وقت جب کہ دو ڈویژنز کے درمیان جب کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، مثلا فیڈرل سیکرٹری ہے، وہ ایک منسٹری اور دوسری منسٹری کا آپس میں جب ایک کسی چیز پہ اختلاف ہو جائے تو پھر وہ ایک ریفرنس چلا جاتا ہے اٹارنی جنرل کے پاس، اٹارنی جنرل اس کو سیٹ کرتے ہیں۔ لیکن جتنی بھی قانون سازی ہے، کیبنٹ کے معاملات ہیں، کون سا ریفرنس آپ نے سپریم کورٹ میں بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا، پریزیڈنشل ریفرنس بھیجنا ہے، اس کے بارے میں ویٹنگ جو ہے وہ وزارت قانون کرتی ہے۔ وزارت قانون کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا اقدام جو کہ گورنمنٹ نے کرنا ہے اس سے پہلے وہ قانونی رائے اور قانونی پوزیشن دے۔ ٹھیک ہے شاخاور صاحب، پی ڈی ایم جو بات کر رہی ہے استعفے دینے کی، اس پر احتجاج احسن جیسے جو لیگل ایکسپرٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سینٹ الیکشن جو ہونے والے ہیں اس کے الیکٹورل کالج پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا، تو آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر پی ڈی ایم استعفے دیتی ہے تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم اگر استعفے دیتی ہے صوبائی اسمبلی سے تو پھر تو ایک فرق پڑے گا کہ بہت ساری ایک تعداد میں جو ہے وہ سیٹیں خالی ہو جائیں گی، لیکن
اگر آپ آئین اور قانون کو دیکھیں، الیکٹرل کالج تو صوبائی اسمبلی ہے یا اسلام آباد کی 2 سیٹیں ایم این اے کی. لیکن اگر بات یہ ہے کہ ایک اور بھی اس میں شک موجود ہے، آپ کے جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 اس میں یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی جو سیٹیں خالی ہیں صوبائی اسمبلی کی تو اس سے الیکشن جو ہے سینٹ کا وہ انویلڈ نہیں ہوگا. مثلا اگر آپ بالکل ہے، یہ بالکل ہے. اب اس میں 2 کوشچنز ہیں. یا تو یہ ہے کہ اگر چونکہ اس وقت صرف ایک گورنمنٹ ایسی ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، وہ سندھ میں ہے صوبائی حکومت. اگر فرض کریں چیف منسٹر جو ہے وہ اسمبلیز ڈیزالو کر دیتے ہیں جس کا وہ آئین میں اختیار رکھتے ہیں، تو اس صورت میں تو پھر جب اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی تو پھر جو سندھ کے جو الیکٹ ہونے ہیں سینیٹرز، وہ تو جب الیکٹرل کالج ہی نہیں ہوگا تو وہ تو پھر نہیں ہو سکیں گے. لیکن اس کا سوال دوسرا یہ حافظ صاحب، اس کا نقصان تو پیپلز پارٹی کو ہوگا نا. وہ پی ٹی آئی کے تو کسی طرح بھی ووٹر نہیں بن سکتے نا، پی ٹی آئی کے تو نہیں بن سکتے، کیونکہ پھر جب اس کا الیکشن جو سینٹ کا ہوگا ٹو دی ایکسٹینٹ آف دی ممبرز فرام دی سندھ، وہ اس وقت تک نہیں ہو سکے گا جب تک نئی اسمبلی وجود میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، یہ قدغن لگ سکتی ہے. بالکل یہ قدم لگ سکتی ہے. لیکن اگر یہ استعفے دے دیتے ہیں تو استعفے دینے کے بعد وہ سیٹیں خالی ہو جائیں گی. جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ سیٹ خالی ہونے سے یا سیٹیں خالی ہونے سے جبکہ ایوان موجود ہے صوبے کا، تو وہ اس جو جتنے کے ممبرز موجود ہیں وہ کمپیٹنٹ ہے کہ وہ الیکشن کے سینٹ کے جو امیدواران ہیں یا ان میں سے کسی کو سلیکٹ کر لیں. صحیح. اچھا شاہ خاور صاحب، یہ جو حکومت بڑی کانفیڈنٹ لگتی ہے ہمیں کہ آپ استعفے دے دیں، ہم انتخابات کرا دیں گے، بلکہ ہم اور زیادہ اسٹرانگ ہو کر آئیں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ضمنی انتخاب افورڈ کر سکتی ہے گورنمنٹ؟ دیکھیں ہاں، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی استعفیٰ دے دے، 1 دے، 2 دے، 10 دے، 15، 20 جتنے بھی دے دیں، تو وہ الیکشن کمیشن کے پاس ایک اختیار موجود ہے کہ وہ 60 ڈیز کے اندر اس قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا الیکشن کا شیڈیول جاری کریں گے. کہنا آسان ہے لیکن بڑا مشکل ہے تعداد میں. لیکن ایک چیز ضرور ہے، یہ اتنا بھی آسان پروپوزیشن نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے کہ گورنمنٹ اگر یہ کہتی ہے کہ جی یہ استعفے دے دیں، ہم نئے الیکشنز کروا لیں گے، ہم نئی قوت کے ساتھ مزید الیکٹ ہو کے آ جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں اگر استعفے قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں آتے ہیں تو وہ جو بائی الیکشن ہوگا تو وہ تو پھر ایک جنرل الیکشن کی ریفلیکشن ہوگا. صورتحال جنرل الیکشن کی طرف جائے گی. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں ہمارے بھی لوگ جیت کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ایک کیوس، ایک ملک میں ایک افراتفری جو ہے اس کی صورتحال ضرور پیدا ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بہرحال اپوزیشن کو کسی مذاکرات کی ٹیبل پہ لانا چاہیے اور ان کو انگیج رکھنا چاہیے. یہ جو ایک بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جو ڈیڈ اینڈ ہے یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، حکومت کو انگیج کرنا چاہیے، اپوزیشن کو. اسی پر مزید بھی بات کریں گے ناظرین، لیکن ایک مختصر بریک جاتا ہے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بریک سے پہلے یہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ معاملات جس نہج پر آ گئے ہیں، مذاکرات کو کوئی راستہ نکلنا چاہیے اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت جو ہے اپوزیشن کو انگیج کرے. کیونکہ آج بلاول بھٹو بھی ہم نے دیکھا کہ بڑے اگریسو موڈ میں نظر آئے. ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عمران خان حکومت چھوڑ دے تو پھر جمہوری قوتیں آپس میں بات کریں گی. آپ کو سنواتے ہیں کہ آج بلاول بھٹو زرداری نے کیا کہا، پھر اس پر کامنٹ لیتے ہیں. احتشام صاحب، کیا سمجھ میں آیا آپ کے؟ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں عمران خان سے بات نہیں کرنی، پھر وہ کہتے ہیں کہ جمہوری قوتیں آپس میں بات کریں. کیا پی ڈی ایم آپس میں بات کرنا چاہ رہی ہے؟ معذرت کے ساتھ میں نہیں سمجھ پایا کہ شاہ خاور صاحب بھی اس پہ ضرور اپنی بات کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا. دیکھیں اس طرح کی بات آپ کر نہیں سکتے. مطلب آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لاکھ اختلاف کریں، بھائی کسی قوت بن کے سامنے پی ٹی آئی تھی اور آپ اس کو مانتے بھی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج آپ ان کو الیکشن سے یا الیکشن کے سیاسی سین سے ہٹا دیں، اس کے بعد آپ کہیں کہ جی ہم اپنے طور پہ چیزیں طے کر لیں گے؟ بھی کیسے کر لیں گے؟ آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا. ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے، دیکھیں ہم نے اپنی زندگی میں سونیا دیکھا ہے کہ 68-69 میں ایوب خان، چھوٹے تھے ہم بہت، ٹھیک ہے، ایوب خان کو ہٹانے کے لیے تحریک ہوئی، وہ پھر بیمار ہوئے، چپ کر کے چلے گئے. 77 کی تحریک لمبی چلی تھی اور پھر بھٹو صاحب کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آنا پڑا تھا. ایک جگہ ہے. اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ جلسے جلوسوں سے حکومتیں نہیں گئیں. ابھی یہ کہ یہ ڈیسپریشن کا عالم کیوں ہے؟ مطلب یہ سوچنے والی بات ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے، کوئی آپ کے ساتھ کوئی طاقت ہے، کوئی لوگ آپ کے ساتھ ہیں جو آپ کو ملک کے اندر اور ملک کے باہر جو آپ کو یہ فیصلہ کرا سکتے ہیں کہ جی اس کو اٹھا کے آپ اپنے طور پہ فیصلے کر لیں.
یہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہاں یہ بات ضرور ہے, روز ہم کرتے ہیں کہ حکومت کو انگیج کرنا پڑے گا, ہمیں ڈیڈ اینڈ کی طرف جا رہے ہیں, اس کو واپس لانا ہوگا, اور جو ہماری قوتیں ہیں, عدلیہ ہے, فوج کا ادارہ ہے, میڈیا ہے, سول سوسائٹی ہے, یہ اپنا رول کسی نہ کسی پے کر سکتے ہیں. لیکن احتشام صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پہلے مریم نواز صاحبہ یہ بات کرتی تھی کہ پہلے حکومت کو گھر بھیجیں پھر ہم بات کریں گے, آج بلاول نے بھی وہی سیم بات کی ہے. وہی بات کی ہے, لیکن شاہ خاور صاحب دیکھیں اس کے لیے اتنا پر امید ہو جانا یا اتنی خوش فہمی ہو جانا, ابھی دیکھنے خوش فہمی کا اظہار انہوں نے 13 دسمبر کو بھی کیا تھا کہ الیکشن کے بعد اپنا اس جلسے کے بعد آپ کی چھٹی ہو جائے گی. اب آپ نے 1.5 مہینے کی ڈیڈ لائن دینا شروع کر دی ہے کہ جی اس کے بعد ہم لانگ مارچ کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. مطلب یہ اتنی بڑی خوش فہمی آپ کا خیال ہے کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی نے ان کو یقین دلایا کہ آپ چپ کر کے بیٹھے رہے, ہم آپ کو جھولی میں ڈال کے حکومت دے دیں گے, یا آرام سے عمران خان کو ہٹنے دیا جائے گا سامنے سے؟ میرا خیال ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ جتنے بھی پی ڈی ایم کے رہنما ہیں وہ بڑے منجے ہوئے سیاستدان بھی ہیں. ایون بلاول جو ہے وہ بھی کافی عرصے سے سیاست میں ہے, وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے پریشر ماؤنٹ کرنے کے بعد پی ٹی آئی اور اوپر جو وزیر اعظم عمران خان بیٹھے ہیں وہ اس وجہ سے, یہ اس پریشر کی وجہ سے اسمبلیز ڈیزالو کر دیں گے یا استعفیٰ دے دیں گے, ایسی صورت ہمیں نظر نہیں آ رہی. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے, اور خاص طور پہ بلاول بھٹو زرداری جنہوں نے ایک بڑی ہارڈ لائن لے لی ہے, جن کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ اتنا اس ایکسٹینٹ تک شاید نہیں جا سکتے, یہ واقعی ایک تھوڑی سی معنی خیز بات ہے اور اس کو غور طلب بات بھی ہے. میسج ان کو تو نہیں ہے. جب بلاول یہ شاہ خاور صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم عمران کو لانے والے عمران خان اور اس کے سہولت خانوں کے خلاف ان سے بات نہیں کریں گے, تو دیکھیں یہ میسج ان کو دے رہے ہیں کہ آپ انٹروین کریں. نہیں دیکھیں, انٹروین تو وہ کر نہیں سکتے, نہ وہ کرنا چاہیے اور نہ کوئی ایسے حالات ہیں, کیونکہ اب جو ہے وہ اتنی زیادہ قدمیں لگ چکی. کہتی نا اس کو پہلے ہٹاؤ پھر ہم آپ سے بات کریں گے. تو اس کو ہٹائے گا کون؟ مسئلہ تو یہی ہے نا. وہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتے ہیں کہ وہ میسج کن قوتوں کو دینا چاہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک یہ فیصلہ کر لیا, کیونکہ مولانا فضل الرحمان کی اپنی ایک جگہ پہ اہمیت ضرور موجود ہے, لیکن وہ الیکٹڈ نہیں ہے, گورنمنٹ میں نہیں, مطلب پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے. پارلیمنٹ کا اگر حصہ ہے تو پاکستان مسلم لیگ ہے اور پیپلز پارٹی ہے, باقی چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں. تو اس میں جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہو سکتے ہیں وہ تو 2 پولیٹیکل پارٹیز ہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا آپس میں یہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو گیا ہے 2 میجر پولیٹیکل پارٹیز میں کہ ہم نے گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینا ہے, اور جو ان کے خیال میں جو گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو بھی ہم نے ایک میسج دینا ہے. ٹائم دینے کا مطلب شاہ خاور صاحب آپ کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنا دباؤ بڑھا دیا جائے کہ حکومت مجبور ہو بات کرنے کے لیے, پھر اس کے حوالے سے ارلی الیکشن کی طرف جایا جائے. ایگزیکٹلی میرا خیال یہ ہے, کیونکہ سینٹ کے الیکشن تو رکنے والے ہیں نہیں, وہ اپنے ٹائم تھوڑا رہ گیا, وہ بھی ہوگا. اور جس طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان نے اپنا برملا اظہار کیا کہ میں ان کے سامنے جھکوں گا نہیں, تو یہ ایک ڈیڈ لاک کی سچویشن جو ہے وہ رہے گی. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی تھی تو کوئی ایک تھرڈ فورس ضرور آ کے میڈیشن کراتی تھی, یا ایک ہالٹ کراتی تھی, یا ایک نیا سولوشن نکالتے تھے. آپ نے دیکھا ہے یہی ہوا اب ایسا ہوا ہے. لیکن اس دفعہ جب چونکہ ایک ہارڈ لائن لے چکی ہے پیپلز پارٹی بھی اور پی ایم ایل این بھی, اور وہ جو ہے ڈائریکٹ نام لینا, آپ سمجھتے ہیں ان کے لیے سیاسی طور پہ نقصان ہوگا, اس لیے وہ اڑے ہوئے اپنی بات. میرا خیال ہے کہ وہ یہ اپنا پریشر ایگزرٹ رکھیں گے. گورنمنٹ جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ گھٹنے ٹیکنے والی ہے. تو اس میں جو ایک انسرٹینٹی کا ایلیمنٹ ہے, اس میں جب ایسی ایک ٹرمائل ہوتا ہے پولیٹیکل اور ایک انسرٹینٹی کا ماحول ہوتا ہے, تو پھر گورنمنٹس اپنے صحیح طریقے سے ڈیلیور بھی نہیں کر سکتی. ان کی توجہ پھر اپوزیشن کے جواب میں کارروائیاں کرنا یا اس طرح. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ڈی ایم نے گورنمنٹ کو انگیج کر لیا ہے. ان کے پاس جو کہ ابھی 2.5 سال کا وقت رہ گیا ہے اپنے منشور کو عملی جامہ پہنچانے کے لیے, اس میں کم از کم ضرور خلل وہ ڈالنے میں کامیاب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر بھی حکومت کو یہ ٹھیک ہے. پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے. معذرت کے ساتھ شاہ خاور صاحب, بہت بہت شکریہ. قانون شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. احتشام صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.